हालेलुया ग्लोरी टू जीसस। यीशु के प्यारे मीठे जलाली बाबर का नाम में आप सबकी सलामती हो। शुक्र करता हूँ जिंदा आसमानी बाप का इस दिन, इस घड़ी, इस मौके के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी में बख्शा। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है और जो मेरा टॉपिक है वो है दुआ। एक ईमानदार ज़िंदगी या एक रास्तबाज की ज़िंदगी में दुआ का जो हिस्सा है वो बहुत अहमियत के हामिल है। अगरचे वो ईमान में मजबूत है, अगरचे वो कलाम पाक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखता है, पर दुआया ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। दुआ उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए और वो होता है, क्योंकि दुआ जो से वो जवाब लेके आती है। जब आप दुआ करते हैं तो आपको रिटर्न में जवाब मिलता है। जिस तरह आप किसी अदारे में या किसी स्कूल में या किसी भी जगह आप एक एप्लीकेशन देते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स लिख के आप जब उस जो ऑफिसर होता है या जो वहाँ का इंचार्ज होता है, जब आप उसको अपनी एप्लीकेशंस देते हैं तो वो एप्लीकेशन पढ़ने के बाद उसका आपको जवाब देता है। इसी तरह से दुआ जो सी है वो आपकी जो दरख्वास्त होती है उसके रिटर्न में आपको जवाब मिलता है। तो दुआ एक रास्तबाज की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। हमें दुआ करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर मुश्किल का, हर तकलीफ़ का, हर मसले का हल आपको जवाब के ज़रिए मिलेगा। ईमान में मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, कलाम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी बात है, ये बुनियादी बातें हैं। पर उसके बाद ईमानदार की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है जो वो अपने दुआ में टाइम गुजारता है, और उसकी जो है दुआया ज़िंदगी वो बहुत मजबूत होनी चाहिए और उसकी दुआ कलाम बेस होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम रोमियो के ख़त को जब पढ़ते हैं और उसके 12वें बाब में और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूर रहो। मतलब कि दुआ करते रहो, दुआ को नहीं छोड़ना। दुआ रास्तबाज की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। दुआ आपकी दरख्वास्तों का जवाब लेके आती है। दुआ आसमान को खोलती है, दुआ आसमान को बंद करती है, दुआ आपकी ज़िंदगी में बरक़ात को लेके आती है। जब हम अपनी दरख्वास्त ही नहीं देंगे, अपनी मना चाहते ही नहीं खुदा के हुजूर रखेंगे, तो वो हमें किस तरह से जवाब देगा। ईमान में मजबूत रहना बहुत अच्छी बात है, यकीन करना बहुत अच्छी बात है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब आप दुआ ही नहीं करेंगे तो खुदा किस तरह से जानेगा। दुआ करने में मशगूर रहो, दुआ करना कभी ना छोड़ो। चाहे आप दुख में हैं, चाहे आप तकलीफ़ में हैं, चाहे आप अज़ियत में हैं, चाहे आप परेशानी में, चाहे आप जंग की हालत में, चाहे आप भूख में हैं, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आप किसी भी हालत में हैं, दुआ करना नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा में यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया तो दुआ उनकी ज़िंदगी का, उनकी पर्सनल लाइफ में दुआ उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो जानते थे उन्होंने क्या करना है, वो खुदा की मर्ज़ी को पहचानते थे, वो ख़ुद कलाम था, फिर भी वो दुआ करता था। और इस चीज़ के सबूत हमें कलाम पाक में से मिलते हैं। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं। मैं तलावत करता हूँ आपके सामने आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और शाम हुई तो वहाँ अकेला था। खुदा दुआ में बहुत लंबा टाइम गुजारते थे, वो खुदा के साथ बातें करते थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक बंदा रास्तबाज हो, ईमानदार हो और दुआ उसकी ज़िंदगी का
اہم حصہ نہ ہو، اگر اس کی دعا اس کی زندگی کا اہم حصہ نہیں تو اس کی زندگی میں پھر جواب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ لوکا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں، یہ بھی یسوع کی دعا کے حوالے سے ہے۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ دعا 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 4 منٹ کی نہیں ہے۔ دعا ایک رفاقت ہے خدا کے ساتھ۔ یہ 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ پر میں آپ کو پھر کہوں گا کہ دعا ایک راست باز، ایک ایماندار کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے۔ اسی طرح سے آپ مرکز کی انجیل کھولتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ آپ خدا کی دعائیہ زندگی پر نظر ڈالیں کہ خدا کس طرح سے مسلسل خدا کے ساتھ رفاقت میں تھا اور وہ دعا کرنے میں رہتا تھا۔ خدا کی خدمت میں دعا ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ وہ اپنا بہت زیادہ وقت دعا میں گزارتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ متی اس کا 26واں باب اور اس کی 39ویں آیت پڑھتے ہیں، اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں۔ یہ حوالے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ دعا خدا کی زمینی زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور ایک راست باز ایک ایماندار کی زندگی میں دعا کا ہونا کتنی ضروری ہے۔ اگر اس کو جواب چاہیے تو اس کی زندگی میں دعا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط بنائیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے کھڑے، مصیبت میں، تکلیف میں، تنگی میں، بھوک میں، ننگ میں دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ بڑبڑا کے آپ کیا کر لیں گے؟ دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو اسے کیا ہو جائے گا؟ اس کے عوض جب آپ دعا میں رہیں گے تو آپ بابرکت ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، اور جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ تو دعا جو سے ہے وہ ہماری زندگیوں میں ضرور ہونی چاہیے۔ دعا 1 یا 2 یا 5 یا 10 منٹ کا نام نہیں ہے۔ دعا ایک مسلسل لگاتار خدا کے ساتھ جڑے رہنے کا کام ہے، اور آپ کی دعائیہ زندگی بہت مضبوط ہونی چاہیے، تبھی آپ کی درخواستوں کا، آپ کی تکلیفوں کا، آپ کی اذیتوں کا، آپ کے دکھوں کا، مصیبتوں کے جواب آپ کو آئیں گے۔ ہم دعائیں تب ہی کرتے ہیں جب ہم ایک سرٹن چیزوں میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جواب چاہیے تو آپ کو دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کی دعائیہ زندگی بہت مضبوط ہونی چاہیے۔
اس طرح سے اگر آپ دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں، دانیل اس کا 9 باب اس کی 3 سے 4 آیت، اس نے لگاتار دعا کرتا رہا جب وہ اسیری میں تھے، مصیبت میں تھے، تو وہ دعا کرتا رہا. آپ یہ پڑھ لیجئے گا. اسی طرح سے یعقوب 5 باب اور اس کی 17 سے 18 آیت پڑھیے گا. میں آپ کے تلاوت کر دیتا ہوں آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. یعقوب کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 17 سے 18 آیت. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اور اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. اب جتنے بھی نبیوں کو، پیغمبروں کو، راست بازوں کو جو خدا کے خوف میں یا خدا کے جو شاگرد تھے، ہر ایک کی زندگی میں دعا بہت اہمیت کا حامل ہے. خالی یہ کہہ دینا جی میرا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی، یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. جی مجھے سب چیزوں کی سمجھ ہے، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، پر دعا آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. اگر آپ کو جواب چاہیے تو آپ کی زندگی میں دعا ہونی چاہیے. حنا کی زندگی میں دعا تھی اور اس کو برکت ملی تھی. آپ داؤد نبی کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے بعد زبوروں کو پڑھیں، آپ کو زیادہ دعائیں جو اس کے داؤد نبی کی ملیں گی، داؤد بادشاہ کی دعائیں ملیں گی. اگر وہ یہی کہہ دے کہ مجھے خدا میرے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے سمجھ ہے، تو پھر وہ اتنی دعائیں کیوں لکھتا یا وہ اتنی دعائیں کیوں کرتا؟ وہ دکھ میں تھا دعا، وہ مصیبت میں تھا دعا، وہ تکلیف میں تھا دعا، وہ بھوک میں تھا دعا، وہ پریشانی میں تھا دعا، وہ دشمنوں سے گھیرا ہوا تھا دعا. اس کی دعائیہ زندگی بہت مضبوط تھی، وہ اسپرچولی طور پہ بہت اسٹرانگ تھا. زبور کی کتاب جب آپ پوری پڑھتے زیادہ اس میں آپ کو اس کی دعائیں ملیں گی، اس کے گیت بھی ملیں گے آپ کو. تو راست باز کی زندگی میں دعاؤں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں مل رہا تب بھی دعا میں لگے رہیں، اگر آپ کو مل گیا ہے تب بھی آپ دعا میں رہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا ٹائم ہے، مقررہ ٹائم ہے. دعاؤں کا جواب ملتا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے. آپ کی دعا سے آسمان کھلتا بھی ہے اور آسمان بند بھی ہوتا ہے. آپ خادمین سے دعا کرواتے ہیں، بہت اچھی بات، پر آپ کو اپنی بلیسنگ کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے خود بھی دعا میں جھکنا بہت ضروری ہے. حنا نے اپنی برکت اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے پائی تھی. دعائیں آپ کی زندگی میں جواب لے کے آتی ہیں. دعائیں آپ کے لیے آسمان کو کھولتی ہیں، دعائیں آسمان کو بند کرتی ہیں. دعائیں آپ کو خدا کے قریب لے کے جاتی ہیں. آپ خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں اور خدا آسمان سے آپ کی طرف نظر کرتا ہے. اس کے پاک کلام میں لکھا، جو میری طرف رجوع لاتا ہے میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں. وہ بلند و بالا ہو کر بھی خاک سر کا خیال کرتا ہے. اگر آپ ریگولر چرچ جا رہے ہیں، اگر آپ پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، یا آپ ایمان میں ہیں، پر اگر آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے تو آپ کو جواب کیسے ملے گا؟ آپ نے جب اپلیکیشن ہی نہیں دی ہے تو اس کا جواب آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے درخواست ہی نہیں جمع کروائی تو آپ کو جواب کیا آئے گا اس کا؟ خدا کی زندگی پہ اگر آپ غور کرتے، دعا ہی دعا نظر آئے گی آپ کو، اور آپ کی دعائیں کلام بیس ہونی چاہیے. جتنے بھی راست باز لوگ تھے، پیغمبر تھے، وہ اپنا وقت دعا میں گزارتے تھے. وہ اپنا دل انڈیلتے تھے خدا کے حضور جا کے. جب آپ دعا کریں گے تو پاک روح آپ کی مدد کرے گا، آپ کی اسپرچول لائف بہتر ہوگی. آپ کو دعا کرنا ہے کہ جس لائق طور پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے. پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، وہ ہماری اسپرچول لائف کو بہتر کرتا ہے، وہ ہمیں الفاظ دیتا ہے، وہ ہمیں کلام دیتا ہے. آپ دعا میں کلام بولیں گے،
تو میرا آج کا یہ میسیج ہے کہ اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں، تنہائی میں جا کے دعا کریں، اکیلے کمرے میں بیٹھے دعا کریں، اگر نہیں ہو رہی کرتے رہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں ابلیسی اٹیک ہیں ہونے دیں، پر آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا پھر بھی دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا آپ کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ آپ خود دعا کے وسیلہ سے خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ کیوں خود شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا؟ کیونکہ دعا کی بہت اہمیت ہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہی آپ کو جواب ملتے ہیں، دعا کے وسیلہ سے ہی آپ کے لیے مدد جاری ہوتی ہے۔ تو اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط بنائیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ تنہائی میں ہیں، جب بھی آپ اکیلے ہیں، جب آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ کھڑے ہیں، چاہے آپ جاب پلیس میں ہیں، دعا کو اپنی عادت بنائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور آپ دیکھیے گا جب آپ کو جواب ملیں گے تو آپ اس چیز کی گواہی دیں گے۔ آج یہ میرا چھوٹا سا میسیج تھا، اور میں نے آپ کو جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں۔ آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے تو پھر جواب نہیں ہے۔ آپ نے جب اپلیکیشن دی نہیں ہے تو اس کا آپ کو جواب کیا ملے گا؟ دعا بہت ضروری ہے۔ ایک راست باز کی زندگی میں، ایک ایماندار کی زندگی میں دعا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو جیسس۔ شکر کرتے ہو اس کے آسمانی باپ کا کہ اس نے ہمیں یہ زندہ پاک کلام دیا جو ہماری رہبر اور رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا جو میرے کلام کو سنتے ہیں، ان کے لیے دعا کروں گا۔ آئیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے خالق و مالک یہوہ بلند و بالا بزرگ خدا نہایت ہی مہربان باپ، شکر گزار اس دن اس گھڑی اس موقع کے لیے خدا کو، تیرے فضل تیرے رحم کے لیے، تیرے اکلوتے بیٹے کے لیے جس نے ہمارے کلوری پہ اپنا خون بہایا، ہمارے لیے جان دی، ہمارے لیے فدیہ دی ہے۔ آئے میرے خدا کل ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے خدا اس ملک پاکستان میں خدا وسیلے وسائل اور آسانیاں پیدا کریں خدا۔ اب بیابان میں بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جہاں پہ کچھ وسائل نہیں ہوتے، جہاں پہ امید نہیں ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور آپ کے پاک کلام میں لکھا ہے جو کچھ دعا میں تم ایمان سے مانگے وہ تمہیں مل جائے گا۔ یسوع کے پیارے میٹھے جلالی بابر کا نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو ٹو آل۔